ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਔਰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਕਈ ਦਫਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਾਉਇਦਾਦ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਫਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਜਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਾਜਰਾਤ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਬਚੇਗਾ ਚਣਕਣੇ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਉਂਝ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਚ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਕਰਕੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ गौर ना छोड़ गए तो तुम्हारे इल्म च बहुत ज्यादा इजाफा होएगा। अस्सलाम वालेकुम असम भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्लाह ताला का एहसान है, थैंक यू सर। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने ना आपको बड़ी सलाहियत दी है बोलने की ना। मैं आपका खादिम। काफी टाइम हो गया मैं सुन रहा था आपको। जी सर। अच्छा, मेरा जो बेसिकली ताल्लुक है, मैं किसी फिरके को अपनाता नहीं हूँ। जी सर। मैं एज अ रिसर्चर जो है ना बात करना चाहता हूँ आपसे। डिफरेंट सेक्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ। जी सर। आपकी काफी वीडियोस मैंने देखी, जिसमें लास्ट एक वीडियो मैंने देखी, उसमें आपने एक जिक्र किया जिसमें वो नबी की जो हदीस है उसका आपने जिक्र किया। हौज़े कौसर के ऊपर आपने कहा कि जो उनके असहाब को लाया जाएगा तो उस पे नबी कहेंगे कि मेरे साहबी हैं, लेकिन सही बुखारी की हदीस है, ये बिल्कुल सनद के साथ साबित है। उसके अंदर एक जो बिल्कुल आपने जवाब दिया कि उसके बाद जो फौरन मुर्तद हो गए, ठीक है, नबी की वफात के बाद जो मुर्तद हुए, उसमें आपने हज़रत उमर को, हज़रत अबू बकर को और बाकी जो असहाब थे, बल्कि जो खुलफा जो बने उनको आपने जो है ना उनका नामजद किया उनको। तो इसके अंदर अगर आप इसको देखें, अगर उस हदीस में जो मेरा मौक़िफ़ है या जहाँ तक मैंने स्टडी किया, उसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि नबी की वफात के फौरन उसी दिन के ऊपर आपने जो उसका तर्जुमा मुंदु अन फारक़तहुम, जब से आप इनसे बिछड़ गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब उनसे बिछड़ गए थे ना? नबी की वफात के बाद। जी नहीं, वफात के बाद नहीं है कि वफात तो 100 साल बाद भी वफात है ना। देखें अल्फाज जो बुखारी के हैं, अल्फाज जो बुखारी के हैं वो इस तरह, मैं आपको दिखा देता हूँ। वफात तो 200 साल बाद भी है ना, कोई मुर्तद हो जाता है ना, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही मुर्तद हुआ ना, कोई अभी ज़माने में मुर्तद हो जाए जी 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 1400 साल के बाद, वो भी सही है, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद ही मुर्तद हुआ। लेकिन बुखारी ये नहीं कहता। बुखारी की जो हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने कहा कि अभी जो मुर्तद हुआ, अभी इस दौर में भी मुर्तद हो गए वफात के बाद, लेकिन उसमें जो हदीस में लफ्ज़ है वो असहाब का वर्ड यूज किया। हाँ, नहीं, मुर्तद हो गए। हाँ, अभी जो मुर्तद हैं उसकी बात नहीं हो रही है। बाद में जो 5 साल 10 साल के बाद जो मुर्तद हुए उनकी बात नहीं हो रही है। ये सही बुखारी है, चाबदार है तुराथ अल अरबी। देखें ये हदीस नंबर है 4625, किताब तफसीर है। वकुन्त अलैहिम शहीदन मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्त अंत अर्रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। ये इस आया की तफसीर है। यहाँ पर वही है, या रब उसैहाबी, ए मेरे, उनको जन्नत की तरफ नहीं हौज़े कौसर से बगाया जाएगा ना, तो मैं कहूँगा या रब ये मेरे सहाबा हैं। एक मिनट में हाईलाइट कर दूँ, एक मिनट में इसको फुल पेज करता हूँ ताकि सबको अच्छी तरह नजर आए, फिर आपकी तरफ आते हैं। तो वो कहेंगे इन्नक ला तदरी मा अहदसु बअदक, आपको पता नहीं है कि इन लोगों ने आपके बाद दीन में क्या बिदअतें दाखिल की हैं इन लोगों ने। मैं तो कुरान की आयत की तलावत करूंगा ना, कि ये कुरान की जो आयत है, फयुक़ाल, कहा जाएगा, यानी अल्लाह की जानिब से जवाब आएगा, इन्ना हाउलाइ लम यज़ालू मुर्तद्दीन अला आक़ाबिहिम मुन्ज़ु फ़ारक़तहुम, ये लोग हमेशा से मुर्तद रहे हैं, अपने आबाओ अजदाद की दीन पे वापस गए। आकाब बोलते हैं वो पैर की ईड़ी को,
پیر کی ایڑی کو اور عقاب بولتے ہیں، جد و آبا کو بھی عقاب بولتے ہیں. تو یہ لوگ یہ مرتد ہو گئے ہیں، یہ پھر گئے ہیں اپنے آبا کے دین پر، دین سے باہر گئے. کب سے؟ منذ فارقتم، جو ہی آپ سے فراق حاصل ہوئی ہے. یہ ایک حدیث، دو حدیث، یہ کئی حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں بھی. جو ہی آپ کی فراق حاصل ہوئی ہے، تو یہ جو ہے جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق ہوئی ہے وہ اسی وقت سے یہ مرتد رہے ہیں. تو یہ مانین زکوٰۃ نہیں ہے. یہ مانین زکوٰۃ ویسے بھی مسلمان تھے، کلمہ گو تھے. یہ کوئی اور ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے اگر آپ دیکھیں کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں سوائے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت. انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا. قریش نے یہ سب ایک ہی پارٹی تھی، ابو بکر عمر عثمان ابو سفیان، یہ لوگ قریش کی جو پارٹی تھی، ٹھیک ہے نا. ان میں انصار بھی کچھ شامل تھے. ان لوگوں نے جو امامت پہ قبضہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہی سے کچھ اور ہوا ہی نہیں، صرف یہی واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے نا. اور اسلام میں کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خطاب کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعت داخل کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد دین میں کوئی بدعت کچھ بھی بدعت داخل نہیں ہوئی ہے نا بھائی. نماز تو اگر چینج ہوئی تو بعد میں ہوئی ہے نا، فوراً تو نہیں ہوئی ہے. اور مثلا روزہ کے احکام وغیرہ جو بھی تبدیلیاں ہیں، جو تبدیلی اس وقت لائی گئی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ امامت پہ قبضہ، خلافت پہ قبضہ. جی بولیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بات میں آپ کی اگر اس بات کو ایگری کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ جو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 225 ہے اس کے بارے میں کیا تفصیل کریں گے؟ جو خط لکھا مولا علی نے ابو سفیان کو جب جنگ صفین سے پہلے، اس کے اندر کیا اس میں واضح الفاظ تھے مولا علی کے کہ مجھے بھی ان لوگوں نے خلیفہ چنا جنہوں نے باقی پچھلے 3 کو چنا، ٹھیک ہے. تو میں اسی اگر پھر آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کرتے؟ دیکھیں میری آپ سن لو یہ دیکھو، یہ جو نہج البلاغہ کی جو روایت ہے، پہلی بات ہے آپ میرے اسی یوٹیوب چینل جو پرانا چینل ہے جس میں 3 لاکھ سبسکرائبر ہیں، اس میں اگر آپ چلے جائیں وہاں پہ سرچ کریں یا نہج البلاغہ کے سب روایات صحیح ہیں، شیعہ حدیث ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں تو اس میں بہت میں نے وضاحت کی ہے کہ نہج البلاغہ میں سب حدیث شیعہ کی نہیں ہے. نہج البلاغہ کے احادیث کا سند نہیں ہے بھائی، اس کا جو مصنف ہے اس نے سند اپنا ذکر نہیں کیا، اور وہ متاخر بھی ہے. وہ کس سنے کے؟ وہ 14ویں جو 5ویں صدی کے ابتدا کے عالم ہے، 5ویں صدی یعنی 400 پلس، 5ویں صدی کی، ہاں 400 پلس اس کی وفات ہے، 400 کے بعد، ٹھیک ہے نا. 300 کے اواخر میں رضی شریف اس کے اواخر میں وہ رہتا. اب مجھے اس کا سند وفات صحیح طرح سے یاد نہیں، اسی طرح لگ بھگ ہے، ٹھیک ہے نا. 5ویں صدی کے آخر میں سند وہ کوئی ذکر نہیں کرتا، اور اس نے مقدمے میں یہ نہیں کہا کہ میں یہاں پہ صرف احادیث لاؤں گا اور یا صحیح احادیث لاؤں گا. اس نے صرف یہ کہا کہ جو احادیث خطبے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زیادہ فصیح بلیغ ہیں میں ان کو جمع کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک شاعر آدمی تھا، وہ خود ادب سے کام تھا ان کو، اور وہ کوئی محدث نہیں تھا. تو اس کو جہاں سے جو بھی ملا اس کو پسند آیا، اس کے ذوق کے مطابق تھا، شاعری کے ذوق، اس نے وہاں پہ لکھ دیا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سب شیعہ حدیث نہیں ہے. یہی جو یہ اس نے روایت کی ہے شریف رضی نے، اس سے بہت پہلے، اس سے تقریباً 200 سال پہلے ابن قتیبہ دینوری نے، جو متوفا سن نمبر 276 ہے، اس نے اپنے کتاب الامامہ والسیاسہ میں سے اسی خطبے کو نقل کیا، اسی لیٹر کو، کہ علی علیہ السلام نے کہ معاویہ کو خط لکھا ہے، وہی جو آپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا. یہ صفحہ نمبر 113 کتاب علی علی معاویہ مرتن ثانیہ. اچھا، اس کے علاوہ اسی روایت کو ناصر بن مزاحم من قری جو متوفا سال نمبر 312 ہے یا 212 یہ مصر کی چھپی ہوئی ہے. کہاں کی ہے؟ خانجی کہاں کا مطبعہ المؤسسہ العربیہ الحدیثہ، وہاں کی چھپی ہوئی ہے. اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 27 میں یہاں پہ اسی حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرتا ہے عامر شعبی سے، عمر ابن سعد سے، نمیر ابن وائلہ ان عامر الشعبی. عامر ابن شراحیل الشعبی جو ہے نا وہ بخاری، مسلم، ترمذی ان کے روات میں سے، ٹھیک ہے نا. سند اس کی کس کی ہے؟ اس کی ہے، وہی روایت جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ لیٹر، پھر وہ بہت لمبی حدیث ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خط ہے معاویہ کی طرف، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، پہلی بات ہے. جو شیعہ حدیث ہے وہ کتاب سلیم میں ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو اور ابو الدرداء کو، ان کو ایلچی بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ یہ ابو الدرداء اور ابو ہریرہ یہ دونوں معاویہ کی جانب سے پیغام لے کے آئے تھے صفین میں. تو مولا امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایلچی بنا، معاویہ کو خط پیغام بھیجا تھا. ابو الدرداء وہ صحابی ہے اور ابو ہریرہ یہ بھی صحابی ہے. ہاں، ان دونوں کو کہ
کہ کیونکہ معاویہ کہہ رہا تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم نے، وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلین کو، آپ میں بتاتا ہوں نا، عثمان کے قاتلین کو آپ سزا دے دیں، پھر آپ سے بیعت پہ بات ہوگی. وہ تو ایک بہانہ تھا نا، اس نے بیعت نہیں کرنی تھی. تو مولا امام علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، جب بھی کوئی خلیفہ قتل ہوتا ہے، یا تو جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے، یا تو وہ اس کی قتل صحیح ہوتی ہے یا قتل اس کی غلط ہوتی ہے. اگر وہ خلیفہ فاجر تھا، قتل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یا اگر وہ خلیفہ مثلا صالح بھی تھا، جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے پاس دو طریقے. ایک طریق یہ ہے کہ مسلمان خود اپنا خلیفہ چنتے ہیں، مسلمان خود اپنا خلیفہ کسی سے بیعت کرتے ہیں، وہ خلیفہ شرعی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ طریق دیکھا جائے تو اس لحاظ سے میں خلیفہ ہوں، کیونکہ وہی جو جن لوگوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کیا، عثمان کے ساتھ بیعت، انہی لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی، مہاجرین انصار تھے، ٹھیک ہے نا. تو میرے ساتھ جو مدینے میں بیعت ہوئی ہے، وہ تجھ پہ لازم ہے کہ میری بات کو مان، میری طاعت تجھ پہ واجب ہے، تم میرے خلاف خروج نہیں کر سکتے. اب جب میں خلیفہ بناؤں تو جو عثمان کے خون کے جو ولی ہیں، ولی دم ہے، آپ تو عثمان کے بیٹے نہیں نا، عثمان کا بیٹا تو موجود ہے، وہ آ کے مجھ سے مراجعہ کرے کہ فلان شخص میرے والد صاحب کے قاتل ہیں، تو وہ تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو جمع کرتا ہوں عدالت میں. تحقیقات ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے عثمان کو کس لیے قتل کیا، آپ نے قتل کی بھی یا نہیں کیا، اگر قتل کی تو کس لیے قتل کیا نا. پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا نا کہ عثمان صحیح قتل ہوا ہے، عثمان ظالم تھا، بے گناہ بے قصور قتل ہوا ہے، تو پھر اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہو، اور مجھے بنایا ہے غدیر خم میں، اور یہ پھر مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ یہ تو میرے حجت کے لیے، میرے دلیل کے لیے اور زیادہ مضبوط ہے کہ مجھے بنایا، میری طاعت سب امت پہ واجب کر دیا. پھر تو تم پھر بھی اس عقیدے کے مطابق تمہیں حق نہیں ہے کہ تم یہ بہانہ کر دو کہ میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا، ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی تمہیں عثمان کے خون جس طریق سے بھی بنتا ہو نا، یا تو بیعت سے بنتا ہو، یا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے بنتا ہو. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے نسب کیا ہے اور یہ میرے لیے زیادہ مفید ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ مشورے سے بنتا ہے، بیعت سے بنتا ہے، تو پھر بھی وہی، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے، تو انہی لوگوں نے جو ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی، مجھ سے بیعت کی، مہاجرین انصار سب نے مجھ سے بیعت کی. تو کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کے قتل کی وجہ سے اس امام کے خلاف خروج کرے، ٹھیک ہے نا. جو اولیاء دم ہیں، جو عثمان کے وارثین ہیں، وہ آ کے شکایت کریں، بھئی فلان شخص نے قتل کیا نا، 5 آدمی 10 آدمی جتنے بنتے ہیں نا قاتل، ان کا نام لے لیں، پھر ہم ان کو جمع کریں گے، بھئی دربار میں، محفل میں جمع کریں گے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے کہ بھئی عثمان کا قتل ہوا. اور بات یہ تھی کہ وہ جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا نا، وہ سب کو معلوم تھا، وہ خود صحابہ ہی تھے، جنہوں نے بڑے بڑے، طلحہ زبیر تھا، عائشہ نے خود فتویٰ دیا تھا. تو یہ سب عثمان کے خون ایک بہانہ تھا، اور یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا وہ کہیں نہیں چاہتے تھے کہ ایسا عدالت برپا ہو کہ وہاں پہ عثمان کے خون کو پوچھا عثمان کیوں قتل ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ تو ایک سیاسی نعرہ بازی تھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، جو عام مسلمان ہیں، کیونکہ عام مسلمان مدینے سے دور تھے، بالخصوص شام والے، جو معاویہ کی اصلی فوج تھی، پاور بیس تھا شام میں. وہ تو معاویہ کے مدینے کے حالات سے ناواقف لوگ تھے نا، وہ تو علاقہ ہی دوسرا تھا. وہاں پہ تو مشہور کرایا تھا کہ یہاں پہ معاویہ نے مشہور کرایا تھا کہ عثمان جو ہے مظلوم قتل ہوا ہے، اور اس کے بغاوتیوں کا لشکر ہے، امام علی علیہ السلام کا جو لشکر ہے، خود امام علی علیہ السلام نے قتل کرایا، بلکہ ان سے بدلہ لیتے ہیں. ان کے ہاں یہ مشہور کرایا گیا تھا نا. جن لوگوں کو پتا تھا، مثلا عثمان کے جو بیٹے تھے، عثمان کے جو بتیجے تھے، ان کو تو پتا تھا قاتل کون ہے، وہ خود عدالت نہیں چاہتے تھے نا، کیونکہ عثمان کا اگر پروفائل کھول جاتا تھا نا، تو پھر وہ تو بہت لمبی پروفائل ہے کہ وہ کیوں قتل ہوا. اس کی اپنی، اس میں کتنی غلطی تھی نا، عثمان کی اپنا اس میں کتنا رول تھا. تو سنت کی کتابوں سے بھی ثابت ہے نا، وہ پروفائل دیکھیں، اس چیز پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ تو دیکھیں، اگر آپ ائمہ اہل سنت کی کتابیں پڑھیں گے، اس میں بھی سارے واقعات لکھے ہوئے کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے انہوں نے وہ پوزیشن دی، یا جو ان کے گورنر تھے وہ ان کے خلاف ہوئے. دیکھیں علی بھائی، یہاں تک جہاں تک بات ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، اگر بات ہے مولا علی کی محبت کی، ٹھیک ہے، تو مولا علی سے بڑھ کے تو دیکھیں، نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مولا علی کا ہے، ٹھیک ہے. اور مولا علی سے محبت کا تقاضا بھی ہمیں پھر یہی کہتا ہے کہ جہاں تک مولا علی گئے، ہم وہاں تک چیزوں کو جو ہے نا کنٹریبیوٹ کریں، اس سے آگے ہم نہ چلیں. ایک اگر دنیاوی مثال لے لیں، اگر کسی مثال کے طور پہ اگر ہمارے والد کی کئی لڑائی ہو جاتی ہے، ہمارے والد کی لڑائی ہے کسی کے ساتھ،
اور ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس اور ہمارا والد ہمیں کہہ دے کہ یار یہاں پہ خاموشی اختیار کر لو، تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے والد سے آ کے بات کریں. تو مولا علی کا مقام تو بہت بڑا ہے نا، کہ جہاں تک دیکھیں مولا علی نے بات کی، جہاں تک ذکر ہے معاویہ کا، وہاں تک تو بات کی سمجھ آتی کہ وہ ان کے دشمن تھے. انہوں نے یہ تو اہل سنت اب نہ مانے تو یہ ان کی ایک ہٹ درمی ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں جو ہے نا وہ ساری واقعات یہ لکھے ہوئے کہ ان پہ تبرہ بھی ہوا، ساری باتیں، حضرت امام حسن کو کیسے شہید کیا، مولا علی کو کیسے شہید کیا، پھر حضرت امام حسین کی شہادت. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں، جو آپ نے بات کی کہ وہ مرتد ہو گئے بالکل جب وہ نبی کے وفات کے بالکل بعد، تو اگر ہم دیکھتے ہیں میں ابھی ہے نا اس کو ذرا سا وہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، چاہے وہ باغ فتح کا مسئلہ ہے، مطلب جائیداد فتح کا مسئلہ ہو گیا، یا وہ حضرت ابو بکر سے اختلاف، عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کے ساتھ اختلاف، یا حضرت عمر کے ساتھ اختلاف ہوا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ مولا علی کی ان سے کوئی جنگ تو نہیں ہے، ان سے ڈائریکٹ کوئی جنگ نہیں انہوں نے لڑی. اگر ہم چونکہ اس کو کہہ دیتے کہ چلو انہیں عوام کی مفاد کے لیے جو ہے نا مسلمان کی امت کی مفاد کے لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی. وہی مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. ابو سفیان نے جب آ کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ پیدل دیکھیں لوگوں امام کو علی لے علیہ کر السلام آتے سے ہیں، لڑتے تفصیلیں ہیں، لے کر ان سے آتے ہیں. حتمن لڑتے ہیں. اگر لوگ ان کے ساتھ دیکھیں حضرت ہارون علیہ السلام سامری سے نہیں لڑے، سامری سے لڑے ہیں. دیکھیں نہیں لڑے. اصل موسیٰ نہیں. علیہ السلام گیا نا کوئی طور، لیڈر کون ہے؟ لیڈر کس کو بنایا؟ ہارون کو بنایا. پریکٹیکلی لیڈر کون بنا ہے؟ ہارون کو. پریکٹیکلی سامری لیڈر بنا ہے نا. سامری جادوگر ہے، سادو ایک 420 آدمی، ایک حرام زادہ، ایک کافر منافق جو بظاہر مسلمان ہے، سامری کیرزمیٹک ہے، بولنا آتا ہے، لوگوں کو اس نے ورغلا ہے، اب وہ لیڈر بنا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا ہی. ہارون علیہ السلام اس کے خلاف لڑے، اور اس نے اس کی غداری دیکھیں، وہ سامری کی جو غداری وہ چھوٹی نہیں ہے. اس نے سب کو مرتد بنایا. بھائی بچڑے کی عبادت کرائی نا، بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. بچڑے کی وہ موسیٰ ہارون علیہ السلام کیوں نہیں لڑے؟ قال ان القوم استضعفونی، یہ قرآن کی آیت ہے، وکادوا یقتلوننی، انہوں میں بالکل کمزور ہو گیا تھا، میرے پاس ساتھی نہیں تھے کوئی، اور یہ مجھے قتل کر دیتے. بھائی میں لڑتا. موسیٰ علیہ السلام سے صفائی پیش کی نا. موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یہ ہوا، آپ کہاں تھے؟ ہارون سے پوچھا تو ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تو بالکل اکیلا تھا، میں لڑتا تو میں قتل ہو جاتا، اور آپ کے جتنے جو 4 5 10 مخلص افراد یہاں پہ تھے وہ بھی میرے ساتھ شہید ہو جاتے نا. وہ تو آپ چاہتے نہیں تھے. تو اگر دیکھیں، اگر کوئی شخص دیکھیں ظلم کے خلاف لڑتا نہیں ہے، تلوار نہیں اٹھاتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پر ظلم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، ان کے اصحاب قتل ہو رہے تھے بیچارے. وہ سمیہ جو ہے، عمار یاسر کی ماں جو ہے، اس کو کس طرح قتل کیا پتہ آپ کو؟ اس کی شرمگاہ میں ڈنڈی ماری ہے، شرمگاہ میں ڈنڈی ماری ہے. اس طرح بے غیرتی کے ساتھ کفار نے اس کو قتل کیا تھا. اس کے والد کو بھی قتل کیا، عمار ابن یاسر، یعنی یاسر رضی اللہ عنہ کو، حضرت یاسر، ان کو بھی شہید کیا گیا تھا نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لڑے، اور نہ کسی کو لڑنے کی اجازت دیا، نہ اپنے کسی کو لڑنے کی اجازت. سب کو بولا کہ صبر کرو، برداشت کرو. ٹھیک ہے نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑتا نہیں ہے تو ظلم نہیں ہے. دیکھیں بالکل، دیکھیں یہ بات بھی اگر ہم کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جتنی میں نے جو آپ کی ڈیبیٹ یا مناظرے اہل سنت کے ساتھ، یہ باقیوں کے ساتھ سنے، آپ کا موقف جو ہے نا وہ کافی حد تک ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جہاں پہ اختلافی موضوعات ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں، چاہے اگر آپ وہ ایک روایت لے لیں جس میں حضرت عمر نے جا کے وہ گھر کا دروازہ توڑا، بی بی زینب کے اوپر وہ دروازہ گرا، تو اس کی سند آپ کو جا کے ایک وہی کتاب سے ملے گی، سلیم بن وہ جو ہلالی، سلام بن کیس ہلالی کے ساتھ. وہ جتنی جگہ پہ بھی وہ روایت وہی نا، وہ ان کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پہ اب میں نے یہاں پہ تقریریں کی ہیں، میں نے بہت سارے مصادر دکھائے شیعہ کتب سے اور مخالفین کے کتب سے. تو اس طرح نہیں ہے کہ صرف سلیم سے کتاب سے ان کی شہادت. ٹھیک ہے نا. اور صرف گھر پہ حملہ نہیں ہے، صرف گھر پہ حملہ نہیں ہے، فدق کا مسئلہ ہے. صرف فدق کا مسئلہ خلافت امامت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علی ولی کل مؤمن من بعدی من کنت مولا فعلی لیس مولا. تو یہ دلائل تو ایک دو تو نہیں ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں اس میں تو دیکھیں علی بھائی، حسن بھائی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو حضرت علی کے فضائل ہے نا، وہاں تک تو ہم بات کو ایگری کر رہا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ. فضائل نہیں، صرف فضائل نہیں ہے، صرف تعریف نہیں ہے نا، امامت ہے. تعریف نہیں ہے، صرف امامت ہے. سر امامت ہے. دیکھیں بالکل اس میں دیکھیں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ وہ امام نہیں ہے، وہ بالکل امام ہے. لیکن دیکھیں اس کے ساتھ جہاں پہ مولا علی نے خاموشی اختیار کی، ہمیں وہاں پہ خاموشی اختیار نہیں کر لینی چاہیے. نہیں خاموشی اختیار کی ہے نا. اب آپ دیکھیں شیعہ کتب میں اگر آپ چلے جائیں، دیکھیں یہ خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ فدق کے مطالبے کے لیے.
وہ سب کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے ابو بکر نے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے. محمد ابن سعد بصری نے طبقات میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے. یریثنی ویرث من آل یعقوب وورث سلیمان، یہ دونوں آیتیں پڑھ کے سنائی ابو بکر کو. انہوں نے خاموشی اختیار. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نہ بولنا ابو بکر کے خلاف، یہ خاموشی ہے. یہ آپ کا پیش امام ہے، خلیفہ ہے، آپ ان سے ہمیشہ کے لیے آخر تک نہیں بولی جب تک، اور رات کی تاریکی میں دفن ہوا. کسی کو خبردار ہی نہیں کیا، خود نماز پڑھا. امام علی دیکھیں یہ دیکھیں حضرت عمر بھی شریک نہیں ہوئے، حضرت ابو بکر بھی شریک نہیں ہوئے ان کے نہیں، کوئی نہیں ہوا. وہ غائب کے ٹائم دفنا ہے. میں اس چیز پہ ایگری کر رہا ہوں، لیکن اب خود ایک چیز آپ یہ نہیں دیکھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی دیکھیں ابو بکر سے بات کرنا چھوڑتی ہیں کس بات پر کہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا میرے باغ پر، میری جائیداد پر، میرے والد صاحب کی میراث پر، میرے والد صاحب کی میراث پر. یہ خاموشی نہیں ہے، یہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہے بھائی، یہ بہت بڑا ڈکلریشن ہے، یہ خاموشی نہیں ہے. یعنی لڑ نہیں سکتے اہل بیت. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے پاس اتنی ظاہری طاقت نہیں ہے کہ وہ تلوار لے کے لڑیں، ٹھیک ہے نا، وہ شریعت کے خلاف ہے. اگر تلوار لے کے لڑیں تو وہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاد کے شرائط ہوتے ہیں. لیکن یہ خاموشی نہیں، یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے پوری امت کے لیے قیامت تک. بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ خاموش نہیں رہی. زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا کہ یہ ناجائز لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے زہرا کا ساتھ دیا، پھر عمر کے خلافت میں جا کر دوبارہ عمر سے فتح کا مطالبہ کیا. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان معاشر لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ جھوٹ ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک. اور خود عمر نے کہہ بھی دیا مسلم میں کہ ابو بکر نے حدیث روایت کی اور آپ اس کو جھوٹے سمجھتے ہیں. یہ خاموشی نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. پھر دیکھیں اگر آپ شیعہ کتب میں آ جائیں نا، اہل بیت علیہ السلام نے جو روایت ہمیں کی ہیں، مثلا خطبہ طالوتیہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دنوں کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خطبے دیے، اس میں بہت اپنے فضائل ذکر کیا اور کہا کہ اس میں یہ جملے ہیں کہ ان کی نظر پڑی وہاں پہ بکریوں کا ایک گلا تھا، بکریوں کا ایک گروپ تھا، ایک گلا تھا، ایک ہرڈ تھا، اس میں 30 کے قریب 40 کے قریب اس میں بکریاں تھیں، دمبے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس سپاہی ہوتے ان بکریوں کے تعداد جیسا تو میں، پھر انہوں نے ابو بکر کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال کیے، اس کی ماں کا نام لیا. بہرحال ابو بکر کی ماں کی جو ایک کہانی ہے بھائی، میں اتنا اشارہ کرتا ہوں، میں اس نے جو مسند خلافت پہ بیٹھا ہے میں اس کو ہٹا دیتا اگر میرے پاس اتنے لوگ سپورٹر ہوتے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے نا. انہوں نے بہت واضح الفاظ میں بار بار، اور کتاب احتجاج تبرسی میں آپ جائیں کہ بہت سارے صحابہ نے تقریر کیا، ابو بکر کو نصیحت کیا. ابو ذر نے، مقداد نے، عمار یاسر نے، تقریباً 10-12 صحابی کھڑے ہو گئے تھے ابو بکر کے خلاف مجلس کیا تھا. وہ بہت سارے ان میں سے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں نہیں تھے، وہ باہر گئے تھے، آیا تو دیکھا کہ ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے. انہوں نے ابو بکر، ہاں اس طرح نہیں ہے بھائی، اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ خاموش تھے، لڑے نہیں ہیں، انہوں نے اعتراض کیا ہے، باتیں کی ہیں. وہ دیکھیں سب لوگ سب کچھ نقل نہیں کرتے، آپ کے کتابوں میں اس کے اشارے ملتے ہیں، بعض جگہوں پہ تصریحات ملتی ہیں، تفصیل ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو یہ خاموشی کہنا کہ اہل بیت علیہ السلام خاموش ہو گئے، اس طرح کوئی بات نہیں ہے بھائی، خاموشی نہیں اختیار کی انہوں نے، لڑے نہیں ہیں. باقی جہاں تک اگر کوئی سننے کی کھان موجود ہو تو انہوں نے بہت باتیں کی ہیں. صحیح ہے نبیل بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حسن بھائی 2 منٹ چاہیے تھے مجھے ذرا. جی سر بولیں تاکہ میں جی اچھا دیکھیں ہم بات کر رہے تھے اسی کے اوپر نا. دیکھیں جو اختلافی موضوعات ہیں، یہ آپ نے کہا خاموشی اختیار نہیں کی، چلے اگر وہ خاموشی نہیں تھی، ان کے پاس پاور آپ کہتے کہ نہیں تھی. اگر ہم دیکھیں خاموشی کہنا دیکھیں نبیل بھائی، اگر وہ خاموشی ان کا فسق ہے، اگر کوئی دیکھیں اگر ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا خلیفہ بناتے ہیں اور لوگ سامری کے پیچھے لگ پڑتے ہیں نا، اگر ہارون خاموش رہے، کچھ بھی نہیں بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. ان پہ خاموشی کا دبا لگانا ہارون علیہ السلام کی تفسیق ہے. اسی طرح یہ تو واضح دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اپنا جانشین بنایا. اہل بیت کا سردار امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام ہے، وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام
وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اس امت کے ہارون ہیں، وہ قرآن ناطق ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی ولی کل مؤمن من بعدی انت منی بمنزلت ہارون انت کنفسی، فرمایا کیا علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، یہ سب کہنے کے وہ کیسے اگر وہ خاموش رہے نا، یہ صرف ابو بکر عمر کی نہیں ہے، یہ کہ اس کی خلافت کی صحت ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نستجیر باللہ نستجیر باللہ عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ دیکھیں ان کا جہاد نہ کرنا یہ ثابت ہے، وہ انہوں نے خود کہا ہے، دونوں فریقین کے کتب سے ثابت ہے، لیکن ان کی خاموشی یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، دونوں فریقین کے کتاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے احتجاج کیا، اہل بیت علیہ السلام نے مخالفت کا اظہار کیا، بس لڑے نہیں، کیونکہ وہ شرعاً حرام تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا تھا کہ اگر لوگ آپ کی نصرت نہیں کرتے تو اپنی جان بچائیے اور اپنے آپ کو قتل مت کروائیے۔ جی سر بولیں۔ اچھا حسن بھائی بس اب 2 منٹ میں دیکھیں خاموشی سے آپ کی بولے ساری بولے گفتگو بولے کو تو بولے ماشاءاللہ 2 منٹ۔ اچھا دیکھیں میرا جو بیسک اختلاف ہے وہ کسی اہل سنت یا اہل تشیعوں کے ساتھ نہیں ہے، میرے جتنا یہ علماء ہیں مطلب جو دین کے کھلے لفظوں میں ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں کہ جو ہر بندہ اپنے مطلب کا دین جو ہے وہ لوگوں کو کنوے کر رہا ہے، چاہے وہ کتب کی صورت میں کر رہا ہے یا کسی بھی صورت میں، جب ہمیں ایک چیز کا بہت اچھے سے پتا، آپ اپنے آپ کو شیعہ بولتے ہیں، میں اپنے آپ کو صرف میں سنی نہیں بولتا، اپنے آپ کو نہ شیعہ بولتا، میں مسلم بولتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ سارے معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں منع کیا مسلمانوں کو، اور نبی کو کلیئر قرآن کی آیت ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 جس میں کہا کہ اے نبی جن لوگوں نے اپنے آپ کو گروہ میں تقسیم کر لیا، فرقوں میں بٹ گئے، ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ اور ان کا معاملہ اور آخرت میں ان کو لگ پتا جائے گا کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ جی سر ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ سب باتوں کے باوجود ہم کسی کامن ٹرمز کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ ہم جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں ان کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے، سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ہر بندے کے دل میں ہونی چاہیے، خواہ وہ شیعہ ہے یا سنی، ہم پہ حجت ہے، کیونکہ دین اگر آپ نے سیکھنا ہے تو وہ نبی سے اور اہل بیت سے لینا ہے ہم نے، یہ ہمارے کو حجت ہے۔ بالکل، جن لوگوں نے اگر کوئی بولیں آپ جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا تو نبی نے تو کہہ دیا، اللہ نے تو کلیئر حکم دیا کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک میرا موقف یہ کہ آپ کا جتنے بھی فرقہ وارانہ یہ جتنی بھی تنظیمیں چل رہی ہیں، جن لوگوں نے چندہ بکس کھولی ہوئی اپنی، یا جو لوگ چندوں کے اوپر آج کوئی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں دین کے نام پہ، جو کھلے لفظوں میں پیسہ کما رہے ہیں، ایک ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ ایک دیکھیں جہاں تک بات ہے مدد کی، مولا علی کو ہم مولا مانتے ہیں، سب کچھ ہے بالکل، اگر یہ ایک سیکنڈری ٹاپک ہے کہ وہ حاضر ہے نہیں حاضر، موجود ہے یا نہیں، اس ٹاپک کے علاوہ اگر ہم یہ کہتے ہیں وہ تو الگ موضوع ہے، اگر ہم وہ تو ایک اور چیز چڑھی ہے نا، موضوع الگ ہے، وہ جو جنہوں نے فرقے بنائے نا اللہ ان کو لعنت دوسرا کرے، سوال ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں فرقے بنائے وہ اللہ ان کی لعنت ہے۔ لیکن یہ تو دیکھا جائے کس نے فرقے بنائے نا، جو ہر بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے اس نے فرقے تو نہیں بنائے نا، جو ہر بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اسی پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد امام علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام، کلیئر کہہ رہا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہا ہے دوسری آیت میں بھی کہ بھائی ان لوگوں نے خود چیزیں مخصوص کر لی اور یہ اس پہ خوش ہیں کہ جو ان کے پاس موجود ہے، جس طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہے نا، جو ان کے نہج پر ہے، جو ان کے ہدایت، اس نے تو فرقے تو نہیں بنائے نا، فرقے تو انہوں نے بنائے، جو فرقے تو نہیں تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے، بالکل یہی تو میرا موقف ہے، یہی تو عرض ہے نا، تو نہیں تھے، شیعہ بھی پولیٹیکل ٹرم ہے، شیعہ بھی پولیٹیکل ٹرم ہے جو صرف نہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے بعد تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امام علی علیہ السلام تمہارا امام ہے، یہ تو ہم نے تو نہیں بنایا نا، یہ ہم نے تو نہیں بنایا نا، آپ دکھاؤ، ہم شیعہ مذہب میں ایک چیز دکھاؤ جو ہم نے بنایا، ہم اس سے ابھی میں اس چیز کو بھی لعنت کو اس سے ہاتھ اٹھاؤں گا جو ہم نے بنایا، ہم نے تو نہ امام بنایا ہے، نہ ہم نے شریعت بنائی، ہم نے کچھ نہیں بنایا، دوسروں نے اپنے خلیفے بنایا، دوسروں نے اپنی فقہ بنائی ہے، دوسروں نے اپنی جو کچھ بنائی نا وہ ان کا سب کچھ جعلی، فرقے جعلی بنے نا، ہم نے تو نہیں بنائی ہے، ہم تو اسی پر ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور جو لفظ شیعہ ہے یہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اس میں یا علی انت و شیعتکم الفائزون، یہ پولیٹیکل ٹرم یوز ہوئی ہے قرآن کے اندر، بالکل اس میں میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں امام علیہ السلام کے شیعوں کا ذکر ہے، اگر ہم شیعہ کہتے ہیں نا، خود امام علی علیہ السلام شیعہ اپنے شیعہ کا لفظ ذکر کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے ذکر، یہ بھی ہم نے نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی شیعہ مذہب میں ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے بنائی ہیں، میں ان پہ اسی پہ لعنت تو کرتا ہوں ہمیشہ، اسی لیے تو شیعہ میرے مخالف ہیں، ابھی شیعوں نے شیعہ مولوی حضرات، میں کیا کہتا ہوں شیعہ مولویوں کا اکثریت کافر ہے، ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتہ نا، ان کا کفر ایسا ہے، بیچاروں کی غلطی لوگوں کو نے ایسے سنا ہے، ان کو پچھلے ایسے ان کے اساتید نے پڑھائے ہیں،
बेचारे ये समझते हैं मैं इनका दुश्मन हूँ, मैं इनको ये जैसे शहनशाह नकवी ये वगैरह, इन बेचारों को खुद नहीं मालूम, ये इत्तिका करते हैं, एतमाद करते हैं अकाबिर उलमा पर, वो उनके भी अकायद कुफरियत है। और शेख ज़ाकिरी इनमें कुफ्र कम है, कुफ्र बनाई हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं भाई इनके यहाँ। वो उन चीज़ों को मैंने हमेशा निशानदेही किया भाई, बताया मुझे जब भी पता चला मैंने बताया कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के तरीक़े के खिलाफ है, उन पे हम लानत करते हैं, उनसे हम तबर्रा करते हैं, इसीलिए सब मेरे दुश्मन हैं। शिया मौलवी हज़रात देखे इतना जो तशय्यो का दिफा कौन करता है सबसे ज़्यादा? आपने देखा मुझ जैसा? अपनी तारीफ नहीं करता, मुझ जैसा देखा आपने शियों में? नहीं बिल्कुल कोई नहीं करता। अब आपने एक शिया मौलवी को देखा, देखे एक शिया मौलवी को देखा कि वो कहते थैंक यू हसन अल्लाह यारी, ये खुद निकम में, ये कुछ भी इनको आता नहीं है, इनका सब सर जो है वहाबियत के सामने, नवासिब के सामने शर्म से झुका हुआ, अपने अवाम का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, और हम दिफा करते हैं। ये एक दिन हमारे शुक्रिया अदा नहीं करते तो अलग बात है, तकरीरें करते हैं कि इसके फितने से बचो, ये एजेंट है। क्यों ये कहते हैं भाई, क्यों ये कहते हैं? पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो अंदर कुफरियात है हम उसको नहीं मानते, कुफरियात को हम जाहिर करते हैं। वो उलमा के कुफरियात जो मजहब में है, उलमा के कुफरियात पे लानत, लेकिन जो चीज़ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान से, अहले बैत अलैहिस्सलाम से, वो हमने नहीं बनाई है भाई। उनके इत्तिबा के अलावा कोई चारेकार ही नहीं है, दीन वही है। अच्छा, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। कभी या अली मदद पे कभी बात हो तो कभी मुस्तकबिल में करेंगे, सही है? ठीक है ना भाई? चले ठीक हो गया, बहुत अच्छा। ओके भाई, बहुत मेहरबानी। ओ जहाज़ां दे सुनन वालिओ, और मेरे दोस्तों, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰੂਦ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦਰੂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਜ ਵਜ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਉਲ ਬਰੀਆ ਔਰ ਖੈਰੁਲ ਬਰੀਆ ਚ ਜਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਲਮਾ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਵਾਏ ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਅਰਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਸਾਲਤ ਮਾਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਉਮਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਐਸ ਉਮਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿਸ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੰਜੀ ਬੰਦਾ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਕ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਦਰੂਦ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਸਾਲਤ ਮਾਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ 12 ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 12 ਖੁਲਾਫਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 12 ਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਅ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਆਇਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਲਈ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਅ ਫਿਕਾ ਅਕਬਰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਜੀ ਯਜ਼ੀਦ ਮਦਦ ਅਲਿਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਵਾਏ ਟੁਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਟੁਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖੈਰੁਲ ਬਰੀਆ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰਉਲ ਬਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੌੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਹਿਕੀਕ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ इंशाल्लाह फिक्र करांगा। इंशाल्लाह दोस्तों, मैं नवी वीडियो देना फिर हाजिर खिदमत होना। बहुत शुक्रिया। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्द मंद का तर्ज कलाम और है।